Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, Pakistan İslamabad'dan gelen ünlü yazar ve araştırmacı Muhammed Hafız Han, Pakistan'daki Urduca romanı tarihi perspektifiyle sizlere sunacaktır. अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन व नाज़रीन, मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर खलील तोकर साहब का और इस शोबे का और तमाम नाज़रीन जो हाज़रीन बैठे हुए हैं जिन्हें उर्दू से इश्क है, उन तमाम को मेरा हज़ारों बार सलाम और इन दुआओं के साथ कि आप इस बहुत खूबसूरत ज़बान को जो तुर्की ज़बान की तरह बहुत मीठी है और बहुत प्यारी है, आप इसको सीखें और इसमें बहुत आप अरूज हासिल करें। तो आज जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है पाकिस्तान में उर्दू फ़िक्शन के बारे में, और उसमें थोड़ा सा पस मंज़र होगा और बाकी ये कि 21वीं सदी में हमारे यहाँ नावल और अफसाना इन दोनों के मौज़ूआत क्या हैं और इसमें क्या कुछ लिखा जा रहा है, उसके बारे में ये मेरी 15 से 20 मिनट तक की गुफ्तगू है आपसे, आपकी इजाज़त से। फ़िक्शन की बात करें तो हमारे उर्दू नावल की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं, बस यही कोई 160 बरस, लेकिन इसका सफ़र तीसरी सदी के 22वें बरस को भी लपेटने को है कि जबकि राशिद उल खैरी के 1903 में लिखे हुए नसीर और खुदैजा को पहला उर्दू अफसाना तस्लीम कर भी लिया जाए तो ये हमारे उर्दू नावल से लगभग 4 दहाइयाँ छुटका दिखाई देता है, लेकिन आने वाले कई दहाइयों तक इसका पंच बहुत मजबूत रहा। उर्दू नावल का आगाज़ इस्लाही तहरीकों के पालने से हुआ, जिसे इस्तेमार ने अपने नौबादियाती निज़ाम के खोंटे से इस तरह से बांध रखा था कि हरकत दिखाई तो दे, लेकिन अमलन जामिद किए जा चुके वक्त के पेंडुलम को माजी से निकलने ही ना दिया जाए। हाकिमों की ज़ुबान से लाइल्मी के सबब जो कुछ इल्मी एतबार से ट्रिकल डाउन हुआ उसे सच मान लिया गया, लिहाजा ख़त तकदीर से शुरू होने वाले ये सफ़र मरातुल उरूस और तौबतुन नसूह से रेंगता हुआ उमराव जानदा तक पहुँचा तो पैराया इजहार अंगड़ाई ले चुका था। गुज़श्ता सदी में इस्तेमारी ताकतों की बाहमी आवेज़श यके बाद दीगरे 2 आलमी जंगों की सूरत रूनुमा हुई तो हाकिमों के लिए समाज की हर सतह पर लाइल्मी को मुहीत और फितरी इर्तका को मुंजमद किए रखना मुमकिन ना रहा। यूँ उर्दू फ़िक्शन में दिखाई देने वाली इस्लाही मफाहमत फ़िक्री मज़ाहमत में मुनक़लिब होती चली गई तो हमारे उर्दू फ़िक्शन को मुंशी प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र, अज़ीज़ अहमद, सज्जाद ज़हीर, इस्मत चुग़ताई और हिजाब इम्तियाज़ अली जैसी शख्सियात नसीब हुईं, जिनका सियासी, समाजी, तारीख़ी, नफ्सियाती और आलमी शऊर ख़ासी हद तक अपने दौर के तकाज़ों के हम आहंग था। क़याम पाकिस्तान के बाद जहाँ मौज़ूआत बदले, असलूब और तकनीक मुतनव्वे हुई, वहाँ कुर्रतुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, खतीजा मस्तूर, मुमताज़ मुफ्ती, शौकत सिद्दीकी, बानो कुदसिया, मुस्तनसर हुसैन तारड़, जमीला हाशमी और मोहम्मद खालिद अख्तर ने उर्दू फ़िक्शन का मंजरनामा बदल कर रख दिया। पाकिस्तान बनने से पहले ये था कि जो कुछ हमें हमारे यहाँ जो कॉलोनाइजेशन थी, जो कुछ मौज़ूआत हमें दिए गए और जो कुछ हमें बताया गया कि यूरोप में ये है, यूरोप में ये है, हमने उनको सच मान लिया और हमने अपने तौर पर अपनी इस्लाह करने के लिए फ़िक्शन को, जैसे कि मैंने नाम लिया डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का या मुंशी प्रेमचंद का, जहाँ से हमारा आगाज़ हुआ सारा। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ये मौज़ूआत बदल गए। पाकिस्तान बनने के बाद जो नावल था वो कहीं पीछे रह गया और लोगों के लिए कंसंट्रेट करना, या जिसे हम कहते हैं इर्तकाज़ करना, फ़िक्री इर्तकाज़, वो मुश्किल हुआ। तो अफसाना ओवरलैप करता गया, वो अपनी जगह बनाता चला गया
اب یہاں سے اپنی بات شروع کر رہے ہیں۔ اردو فکشن کا منظرنامہ بدلا، لیکن سیاسی اور سماجی تغیرات سے عبارت اس دور میں فکشن کے قاری کے لیے فکری ارتکاز انکا ہوا تو زندگی کو اس کی کامل وجودیت میں دیکھنے کی بجائے ٹکڑوں میں بانٹ کر دیکھنے کو سہل جانا گیا۔ بس جو آج ہے ابھی ہے وہی زندگی ہے۔ یوں ناول نے بھی اپنے آپ کو سمیٹا اور رہی صحیح مقبولیت سے قطع نظر تخلیقی میدان افسانے کے لیے خالی کر دیا۔ 20ویں صدی کے نصف آخر کے نمایاں ناول نگار بھی افسانے کی چکا چوند سے اور شہرت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یوں داستان گوئی کہیں پیچھے رہ گئی اور فکشن کا نیا پڑاؤ افسانہ منزل ٹھہرا۔ 21ویں صدی آغاز ہوئی تو گزشتہ 50 برسوں میں مقبولیت کی انتہاؤں کو چھونے والا افسانہ باوجود روبہ زوال تھا۔ اب افسانے کا ہمارے ہاں زوال شروع ہوا، اس کی کیا وجوہات تھی وہ آپ سے سامنے بات کرتے ہیں۔ میری اس رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تکنیک کے لایعنی تجربات، بے معنی علامت نگاری اور موضوعات کی قوالی نے فکشن کے قاری کو بہت حد تک افسانے سے دور کر دیا تھا۔ ایسے میں محدود چند ہنرمند اور نبض شناس افسانہ نگاروں اور عالمی افسانوی ادب سے دھڑا دھڑ کیے جانے والے تراجم نے فسانہ کہنے کا بھرم رکھ لیا، وگرنہ موجودہ صدی اردو فکشن کی اس صنف سے خالی ہو چکی ہوتی، جبکہ عہد حاضر بلا شبہ ناول کے احیا کا عہد ہے۔ 20ویں صدی کے ربع آخر میں شہرت نصیب ہونے والے نامور ناول نگاروں نے نئے ناول نگاروں کی کہکشاں سے ہم آسماں ہو کر اس طور نئی صدی میں قدم رکھا کہ اردو ناول کو جہان تازہ میں معنی آفرین اور آبرو مند کر دیا۔ اب یہ ایک طرف جب 21ویں صدی میں آتے ہیں افسانہ پیچھے رہ گیا، اور جو ناول نگار چلے آ رہے تھے 20ویں صدی سے وہ بھی 21ویں صدی میں آئے، جیسے تارڑ صاحب تھے، بانو قدسیہ تھی، یہ دوسرے لوگ تھے، لیکن اس میں نئے لکھنے والے بھی آ گئے اور دونوں نے مل کر ایک نئی کہکشاں بنائی۔ یہاں نئے ناول نگاروں سے میری مراد کلی طور پر نو آموز ادیب نہیں، بلکہ ان میں نمایاں تر وہی رہے جو اس سے قبل ادب کی کسی اور صنف کے خوگر چلے آ رہے تھے۔ اس کا حوالہ میں وحید احمد، اختر رضا سلیمی، عذرا عباس اور سید کاشف رضا کے اسماء میں دیکھتا ہوں، جو شاعری میں ناموری کے بعد ناول نگاری کی طرف آئے۔ اسی طرح افسانہ نگاروں میں یونس جاوید، خالد فتح محمد، انور سین رائے، حسن منظر، محمد الیاس، عاصم بٹ، اصغر ندیم سید، نیلم احمد بشیر، طاہرہ اقبال، رفاقت حیات، حمید شاہد، علی اکبر ناطق، غافر شہزاد، نجم الدین احمد اور آمنہ مفتی نے کہانی کہنے کے ہنر کو وسیع کینوس عطا کرتے ہوئے ناول آشنا کیا۔ صاحبو، 21ویں صدی ہر گام تہلکہ خیز اور ہنگامہ ساز چلی آتی ہے۔ جو لمحہ موجود میں ہے وہ اگلے لمحے میں مفقود۔ تنہائی، تشدد، مغیرت، اعصابی تناؤ، سیاسی اور معاشی عدم استحکام اور انسانی حقوق کی بے توقیری نے دنیا بھر میں رونما ہونے والی مثبت تبدیلیوں کو بھی ہمارے ہاں روند کے رکھ دیا ہے، مگر کاروان حیات رکا تو نہیں۔ ایجادات کے تحیر اور علوم کی ڈیجیٹلائزیشن نے ہم سے ہماری رضا پوچھے بنا ہی ہمیں دنیا بھر سے ایسا جوڑا، بلکہ توڑا کہ گھر کا ہر فرد ایک دوسرے سے بیگانہ ہو کر رہ گیا۔ زندگی کا کینوس بظاہر وسیع ہوا، لیکن زندگانی گھر ہی کے کسی کونے کھدرے میں مقید کر دی گئی۔ زندگی کی رفتار اگرچہ تیز تر ہوئی، لیکن زندگی کرنے کے اوصاف کہیں پیچھے رہ گئے۔ ایسے میں تاریخ، تہذیب اور ثقافت سے جڑت نے 21ویں صدی کے فکشن نگار کی نہ صرف تخلیقی رہنمائی کی، بلکہ برگشتہ و بدگماں، یہ لفظ آپ کے لیے مشکل ہوں گے، برگشتہ و بدگماں، کہ وہ جو ناراض تھے، وہ جو لوگ ناراض ہو چکے تھے، کہ بلکہ فکشن نگار کی نہ صرف تخلیقی رہنمائی کی، بلکہ ناراض کاری پڑھنے والا تک رسائی کے وسیلوں پر دسترس عطا کی۔
यहाँ तहजीबी नॉस्टैल्जिया और आलमी मंजरनामे के पस मंज़र में ख़ुद को तलाशने का शऊर हमारे फिक्शन में दर आया तो मतन, हैत, असलूब और तकनीक में नए जहानों और नए इम्कानात की राह सुझाई दी। ये कहीं उर्दू मुश्किल तो नहीं है? ठीक है। फिक्शन, ख़ास तौर पर नावल लिखने के लिए माजी के शऊर, हाल के इदराक और आने वाले ज़मानों में झांकने और दूर तक देखने का हुनर चाहिए होता है। फिक्शन में अगर अफसाना जुज़्व है तो नावल उसका कुल। नावल लिखना ज़िंदगी के इनफरादी और इज्तमाई तामुल की मोनो ट्रैक नहीं बल्कि मल्टी ट्रैक तफ़हीम है। यही सबब है कि जब जब ज़िंदगी का गरीबा तंग हुआ तो सांस लेने की सहूलत के वास्ते फितरी तौर पर फिक्शन के तख्लीकी दस्तूर में नावल का मकाम फिर से मुतय्यन हुआ, जो अफसाने के मुकाबिल ज़िंदगी की बरतर और मुफस्सल तहजीबी, सियासी और समाजी दस्तावेज़ है। अपने आप से बिगानगी के आलम में आज अगर उर्दू अदब के कारी ने नावल को बेस्ट सेलर सनफ तक पहुंचा दिया है तो ऊपर बयान करदा यानी मुतज़क्करा पस मंज़र में कुछ ऐसा अजीब नहीं। 21वीं सदी का आगाज़ आलमी सतह पर 9/11 से हुआ तो ट्विन टावर का मलबा हमारे गली कूचों में आन गिरा। अफ़गानिस्तान में अगर तोरा बोरा हुआ तो करिया करिया हमारा लहू लहू हुआ, करिया करिया कोना कोना हमारा लहू हुआ। हाल गैर यकीनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुआ तो ब्रेन ड्रेन का तनासुब बढ़ गया। दानिश की हिजरत का खला हमने जहालत से पुर करने की कोशिश की तो तय दर तय तफरका और तबक दर तबक तशद्दुद बढ़ता चला गया। ऐसे में उर्दू फिक्शन बिलखसूस नावल में मौज़ूआत की नई जेटें खुली, नई सफ़बंदियाँ हुई। रद्द मकामियत के बाद मकामियत तरजीह हुई। इससे पहले ये था कि हम अपने लुकैल से, अपने मौज़ूआत से जो हमारे सॉइल से जुड़े हुए हैं, जो हमारी नेशन से जुड़े हुए थे, हम फिक्शन में उनको एक तरफ करके हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ चले गए थे। हम दुनिया जहान की बात तो करते थे लेकिन अपनी ज़मीन से जुड़त को हम बड़ा हकीर ख्याल करते थे। उसको मैंने रद्द मकामियत की बात की है। तो ये अब दौर ऐसा हुआ 21वीं सदी में कि हमने रद्द मकामियत को छोड़कर मकामियत को, हमने अपनी ज़मीन को, अपने लोगों को, अपनी कौम को तरजीह देने का अमल शुरू किया। जोग्राफियाई हदूद मौसर ना रही तो मुआशरती चलन में चैलेंज बढ़ते चले गए। आज के अहद के तनाजुर में तहजीबी और तारीख़ विरसे की बादशाफ़ फिक्शन का सबसे बड़ा चैलेंज ठहरा। रिवायात की शिकस्त और रेख्त और शख्सी बिगानगी के दौरान ज़िंदगी के अज्जा में फ़लसफ़ा ढूंढने की बजाय ज़िंदगी खुद एक फ़लसफ़े के तौर पर तख्लीक कार के सामने थी। इसीलिए कि किसी बहुत बड़े फ़लसफ़े की बुनियाद पर लिखे जाने वाला फ़िक्शन उस फिक्शन की तरह डाली गई कि जो ज़िंदगी को असरे हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक इस तरह मुसव्विर करे, पेंट करे कि उसकी हरासानी की गुत्थियाँ सुलझ सकें। इसके वास्ते कहीं तारीख़ व तहज़ीब से मदद ली गई और कहीं बसारत और समात के सामने वक़ू पज़ीर होते वाक़यात से, और कहीं उन सवालों से कि जिनके सबब ग्लोबल मुआशरत ख़तरात से दो चार है। इन 22 बरसों में, जो 21वीं सदी के 22 बरस वाला फिक्शन आज के इंसान का बातनी रिज़मिया है कि जिसमें ख़ुद को अलग से शनाख्त करने और अपने ऊपर मुसल्लत कर दिए गए अजाबों के अंबों में अपने आप को तलाश करने का हुनर पिन्हा है, छुपा हुआ है। आज का फिक्शन ज़िंदगी को उसके असली तनाजुर में देखने, परखने और समझने की कोशिश है। ये तनाजुर पाकिस्तानी इकाइयों के लिसानी, सकाफ़ती, तहजीबी और तारीख़ी विरसे में गुंदा हुआ है। यही तनाजुर हमें आज के फिक्शन की लिसानी तश्कीलात में भी दिखाई देता है। तारक साहब का नावल डाकिया और जोलाहा, खालिद फ़तेह मोहम्मद का टिब्बा, हसन मंज़र का धनी बख्श के बेटे, तारा इकबाल का नीली बार, अख्तर रज़ा सलीमी का जंदर, रिफ़ाकत हयात का मीर वाक़ की रातें, आतिफ़ अलीम का गर्द बात, ये सब नावल हैं। और सैयद काशिफ रज़ा का चार दरवेश और कछवा इस नौइयत के नावलों की मारूफ मिसालें हैं। नफ्सियाती एतबार से अपने होने का खोज लगाते हुए नावलों में
اکرام اللہ کا ناول آواز کے سائے، مرزا اطہر بیگ کا غلام باغ اور عاصم بٹ کا دائرہ بہترین کاوشیں ہیں۔ 21ویں صدی کے اردو فکشن کا ایک اور امتیاز دانش کی ہجرت کو تخلیقی دھارے میں لانا ہے۔ دانش کی ہجرت میں نے اس میں کہا برین ڈرین، کہ جب ہم نے قدم رکھا 21ویں صدی میں، یہ ٹوائن ٹاور کا مسئلہ ہوا اور افغانستان کا مسئلہ ہوا، تو بہت سارے لوگوں نے یہ اپنا وطن چھوڑنا شروع کر دیا، اپنے ملک کو چھوڑنے چلے گئے۔ تو اس کو میں نے دانش کی ہجرت کے، بہت پڑھے لکھے لوگ اپنا ملک چھوڑ کر باہر جانے لگے۔ 9/11 کے بعد کی غیر یقینی نے جہاں سماجی رویوں کو بدلا، وہاں انسان کی زمانی اور مکانی ترجیحات کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ وطنیت عدم تحفظ کا استعارہ ہوئی تو اس صدی کی پہلی دہائی خاص طور پر ہجرت سے عبارت رہی، لیکن واردات یہ ہوئی کہ ترک وطن کے بعد سکونت کے لیے وہی ملک انتخاب ہوئے جو استعمار کی علامت اور پیدا کی گئی غیر یقینی کا باعث تھے۔ میر صاحب کا شعر ہے نا کہ کیا سادہ ہے میر کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، کہ ہم نے جن ملکوں کے لیے اپنا ملک چھوڑا، ہم نے پناہ بھی انہی ملکوں میں لینے کی کوشش کی۔ کیا دانش کا اتنے بڑے پیمانے پر انخلا مطلوبہ نتائج کا حامل ہو سکا؟ بہتر مستقبل کے خواب تعبیر یاب ہوئے یا فرد کی تنہائی اور بیچارگی کی نظر ہوئے؟ ان سوالوں کے جواب کئی جہتوں سے ہمیں تارڑ صاحب کے ناولوں اے غزال شب، خس و خاشاک زمانے، حسن منظر کے بیر شیبہ کی ایک لڑکی، نیلم احمد بشیر کی طاؤس فقط رنگ اور شیراز دستی کے ناول ساسا میں دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح واقعات اور موضوعات کی بو کلمونی ڈائیورجنسی اس طرح واقعات اور موضوعات کی بو کلمونی کے ہوتے ہوئے بھی کئی ناول نگاروں نے اپنے ہاں تکنیک کے اہم تجربات کیے۔ واقعات کو ثانوی حیثیت دیتے ہوئے انہوں نے کردار نگاری اور حید کے زمرے میں نئے امکانات کو ترجیح دی۔ انیس ناگی ایک معروف نام ہے ہمارے یہاں فکشن کا۔ انیس ناگی نے اپنے ناول پتلیاں اور وحید احمد نے زینوں میں تمثیل نگاری سے، اور اختر رضا سلیمی نے جاگے ہیں خواب میں خواب در خواب کی تاثر انگیزی سے قاری کے ذوق مطالعے کو مہمیز کیا ہے۔ ناول بھید میں عاصم بٹ اور تکون کی چوتھی جہت میں اقبال خورشید نے اپنے کرداروں اور اسلوب کے علاوہ حید میں کیے گئے تجربات کو پلاٹ کی بنت اور ربط پر برتر گردانا ہے۔ بلا شبہ تکنیک کے ان تجربات کے لیے ہنرمندی کا ساتھ رہے تو واقعات کے فطری تسلسل کو سنبھالنا مشکل نہیں رہتا۔ مرزا اطہر بیگ نے اپنے ناول حسن کی صورتحال میں تکنیک کے ساتھ ساتھ لسانی تشکیل اور لسانی تجربات کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی مشکل پسند طبع کو واضح کیا ہے۔ مقامیت کو مثبت ترجیح دینے کے باب میں ہمارے فکشن نگار اگرچہ کچھ دیر سے آئے، لیکن اس کی وجوہات سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ آزادی کے حصول کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک غلامی کا ٹرانس باقی رہا، لیکن نوآبادیات کے باقی نہ رہنے کا یقین ہو جانے کے بعد بھی اس کے رد عمل میں مقامیت کی مثبت تفہیم سامنے نہ آ سکی۔ اسے کالونیل مینٹیلٹی کا ہینگ اوور بھی سمجھا گیا، لیکن تارڑ کے ناول خس و خاشاک زمانے، خالد فتح محمد کے شعر مدفون، اصغر ندیم سید کے ٹوٹی ہوئی تناب ادھر اور ہنا جمشید کے اولین ناول ہری یوپیا میں مقامیت کے مثبت وجود کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کچھ دوستوں کے نزدیک مقامیت کی اثر نو دریافت عالمی رجحان کا تسلسل ہے، لیکن میرے نزدیک دیگر نوآبادیاتی خطوں کے فکشن میں دارانے والا یہ رجحان پاکستان میں لکھے گئے اردو فکشن سے زمانی اور فکری لحاظ سے خاصا مختلف ہے۔ پیریڈ وائز بھی اور تھاٹ وائز بھی، دونوں طرف سے یہ ہے۔ ہمارا جو مقامیت کا فلسفہ ہے، ہمارا مقامیت میں فکشن لکھنے کا جو تجربات ہیں، یہ باقی ان ملکوں سے مختلف ہے جو نوآبادیات کا حصہ رہے ہیں۔ ہمارے فکشن رائٹر نے اسے اپنی آنکھ سے دیکھا، اپنے فہم سے سمجھا اور اپنے زاویہ نگاہ سے مصور کیا، خاص اس انداز میں کہ اس کا مجموعی تاثر انفرادی کی بجائے اجتماعی شعور کی بنیاد پر ہو۔
ہمارے ہاں فکشن سیاسی ہو، سماجی ہو یا تاریخی، عمومی طور پر عورت اور مرد کے مختلف سطح کے تعامل یعنی انٹریکشن کو اس طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ کہانی کی بنت جینڈر بیلنس سے محروم نہ ہونے پائے، لیکن یہ توازن وہاں قائم نہیں رہ پاتا جب کسی خاص عورت یا مرد کا کردار ہی اس کا مرکزہ یا موضوع ہو۔ خاصے کی بات یہ ہے کہ گزشتہ صدی کی 6 اور 7 دہائیوں میں لکھے گئے ناول کے برعکس اس موضوعاتی امتیاز کے ناول زیادہ تر مرد حضرات نے لکھے ہیں۔ انیس ناگی کا ناول صاحبہ اور ناراض عورتیں، عذرا عباس کا درد کا محل وقوع، انور سین رائے کا ذلتوں کا اسیر اس نوعیت کے ناولوں کی عمدہ مثالیں ہیں۔ واضح رہے کہ مؤخر الذکر دونوں ناول ایک ہی نسوانی کردار یعنی سارہ شگفتہ، بڑی مشہور شاعرہ تھیں، ان پر لکھے گئے۔ جو عذرا عباس کا ناول اور انور سین رائے کا، دونوں میاں بیوی ہیں، ان دونوں نے ناول لکھے ایک ہی کردار، سارہ شگفتہ جنہوں نے سوسائڈ کی تھی، بہت اچھی شاعرہ تھی، لیکن یہ دونوں ناول اپنے اسلوب، حیت، بنت اور بہاؤ کے اعتبار سے دونوں الگ تاثر کے حامل ہیں۔ گزشتہ 22 برسوں میں لکھے گئے اردو فکشن کا یہ امتیاز رہا ہے کہ عہد موجود کے تمام تر ہنگام، ناہمواری اور دہشت گردی کے باوجود اس خطے کے ماضی میں رونما ہونے والے انسانی المیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکا۔ تقسیم ہند کے فسادات سے جنم لینے والا انسانی المیہ ہو یا سکوت ڈھاگا کی صورت وقوع پذیر ہونے والا قومی المیہ، ایک مدت گزرنے کے باوجود ہر دو موضوعات ہمارے فکشن نگاروں کی ترجیحات سے کھرچے نہیں جا سکے۔ ہم 21ویں صدی میں آ گئے، میں گزشتہ 22 برسوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب 1947 میں بر صغیر تقسیم ہوا، 2 ملک بنے، لیکن یہ جو ایک واقعہ تھا، اور پھر 1971 میں ڈھاکہ فال ہوا، ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بنا، لیکن ان دونوں کو یہ 50 سال اور 70 سال گزرنے کے باوجود بھی ہماری جو 21ویں صدی کے یہ 22 برس ہیں، ان دونوں موضوعات کو بھلایا نہیں جا سکا، ان پر بھی بات ہوئی۔ تقسیم ہند کے باب میں تارک صاحب کا خس و خاشاک زمانے، یونس جاوید کا ستونت سنگھ کا کالا دن، خالدہ حسین کا کاغذی گھاٹ اہم ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے پس منظر میں خالد فتح محمد کا خلیج ایک نوجوان افسر کی چشمدید روداد ہے۔ وہ ایسی جنگ کا حصہ بنے جو ہارنے کے لیے لڑی گئی تھی۔ محمد حمید شاہد نے بھی مٹی آدم کھاتی ہے میں اس المیہ کو اپنے تخلیقی جوہر سے برتا ہے۔ ہمارے اطراف کے رونما ہونے والے ثانیات میں فلسطین اور افغانستان بھی ایسے موضوعات رہے ہیں جنہوں نے ہمارے فکشن نگار کو تخلیقی اور شعوری سطح پر متاثر کیا ہے۔ حسن منظر نے اگر اپنے ناول حبس اور سلمہ عوان نے لاہور فلسطین میں فلسطین کی جدوجہد آزادی کو سامنے رکھا ہے، تو تارک صاحب نے قلعہ جنگی اور انیس ناگی نے 313 بریگیڈ اور زیف سید نے گل امینہ میں افغانی عوام کی استعمار کے جبر کے خلاف گزشتہ 40 برس سے جاری مزاحمت کو آفاقی جہتوں سے آشکار کیا ہے۔ 21ویں صدی جہاں سائنسی ایجادات کی بدولت سہولتوں اور آسانیوں کی صدی کہی جا سکتی ہے، وہاں فطرت کے معاملات میں غیر فطری دراندازی نے بنی نوع انسان کے لیے اس کی بقا سے منسلک مسائل بھی پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں، جن میں سر فہرست ماحول کو 2-4 خطرات ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ہمارا 21ویں صدی کا فکشن ہے، اس میں ہمارا ناول نگار ہو چاہے افسانہ نگار ہو، وہ بطور خاص جو ہمارے ماحول کو خطرات 2-4 ہیں، اس سے غافل نہیں ہے۔ ماحول میں ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، پانی کی کمیابی کا ہے، بدلتے موسموں کا ہے، کلائمیٹ چینج کا ہے۔ ان تمام کو موضوعات بنایا جا رہا ہے ہمارے افسانوں میں بھی اور ہمارے ناولوں میں بھی۔ یہاں پر میں خالد فتح محمد کا ناول کوہ گراں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جس میں پانی کی کمیابی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اسی طرح آمنہ مفتی کا ناول آیا ہے پانی مر رہا ہے، اس میں بھی پانی کی بڑھتی ہوئی کمیابی کو خاص طور پر ہمارے ہاں بارشیں بھی بے تحاشا ہوتی ہیں، ہمارے ہاں سیلاب بھی بے تحاشا آتے ہیں،
لیکن ہمارے یہاں پانی سٹور نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں سٹوریج کی فیسلٹیز کو اس طریقے سے نہیں بنایا جا سکا جیسے بنایا جا سکے. اس بات کو ہمارے حاکموں نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن ہمارے لکھنے والوں نے اس بات کو, ہمارے فکشن لکھنے والوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے, اور ان کی جو اویئرنیس ہے نا وہ کسی طور پر ہی کم نہیں ہے. اسی طرح ہماری زندگی میں بڑھتی ہوئی ڈیجیٹلائزیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تسلط کو مرزا اطہر بیگ نے اپنے ناول صفر سے ایک تک میں سمویا ہے. کم و بیش یہی امتیازات ان 22 برسوں میں ہمارے افسانہ کا جھومر رہے ہیں. جو موضوعات ہمارے ناولوں میں تھے کم و بیش وہی اب ہمارے افسانوں میں آئے ہیں. نئے آنے والے افسانہ نگاروں میں سے فاریہ ارشد, عثمان عالم, انجلا ہمیش, اسرار شاکر, فیصل زرغام اور آدم شیر نے اپنے موضوعات, کرافٹ, کہانی کہنے کے ہنر اور علامت کے برمحل اور بامانی استعمال سے اپنے قاری کو متاثر کیا ہے. معذرت. 21ویں صدی کے ناول اور افسانے کا تقابل چاہیے تو ہمارے دوست مبین مرزا کے الفاظ میں یہی کام افسانے میں اس کے سکیل کے مطابق ہوا ہے اور ناول میں اس کے سکوپ کے مطابق. افسانے میں سکیل چھوٹا ہوتا ہے, ناول میں سکوپ بڑا ہوتا ہے, موضوعات اسی طور بڑھتے گئے. اگرچہ ہمارا افسانہ آج بھی اس بحث کی زد میں ہے کہ یہ علامتی ہے, تلمیحاتی ہے یا استعراتی, لیکن کچھ طے نہیں ہو پا رہا. کچھ ناقدین کے خیال میں ہمارا فکشن عظیم تخلیقی تجربے سے محروم ہے, لیکن میرے نزدیک اس رائے کا قائم کرنا قبل از وقت ہے. کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو فکشن ہے نا اس میں کوئی بہت بڑا تخلیقی تجربہ نہیں کیا گیا, اس سے ہمارا یہ 150 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ محروم چلا آتا ہے تخلیقی تجربے سے. لیکن جو میری رائے ہے کہ یہ رائے قائم کر لینا یہ قبل از وقت ہوگا, چونکہ کسی چیز کا, کسی بڑے عدد کا عرصہ متعین کرنے کے لیے صدیاں چاہیے ہوتی ہیں. بدلے ہوئے منظر نامے اور ابلاغی یلغار کے اس عصر میں کسی تخلیق کے عظیم ہونے یا نہ ہونے کا تعین کیا جانا سمری ٹرائل سے ممکن نہیں ہے. یہ فیصلہ وقت کو کرنے دیجیے, وہی منصف ہے. اب آخر میں ایک جملہ مترجہ جو درمیان میں ہوتا ہے لیکن آخر میں میں نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں نے ناول اور افسانے کے باب میں اپنا نام باوجہ شرمندگی نہیں بلکہ باسبب تہذیبی انکسار نہیں لیا, وگرنہ میں بھی 1971 سے اسی دشت میں ہوں اور افسانہ لکھے چلے جا رہا ہوں, اور ناول اور تحقیق تنقید پتہ نہیں کیا کچھ چلا آ رہا ہے. تو میں نے اپنا نام اس میں اسی وجہ سے نہیں لیا کہ میرا انکسار مجھے اجازت نہیں دیتا. بہت شکریہ.